السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ ہر قسم کی تعریفات حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے واسطے خاص ہیں۔ انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام ہو امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ حضرات محترم، دنیا میں انسانوں میں موجود جذبات و احساسات میں سے ایک جذبہ محبت کا ہے۔ کچھ محبتیں جائز ہیں شریعت کی نگاہ میں، کچھ محبتیں ناجائز ہوا کرتی ہیں۔ جائز محبتوں کی کچھ اقسام ایسی ہیں جو قریب قریب ہر انسان میں موجود ہوتی ہیں۔ معیار ان کا الگ ہوتا ہے، پیمانہ ان کا الگ ہوتا ہے، انداز ان کا الگ ہوتا ہے، لیکن عمومی طور پہ وہ محبت کے جذبات ہر ذی روح، ہر خصوصاً انسان میں ضرور پائے جاتے ہیں۔ ان جائز محبتوں میں سے ایک محبت ماں باپ کی اپنی اولاد سے محبت ہے۔ بات بڑی توجہ سے سننے اور سمجھنے والی ہے۔ ایک ایسا فطرتی جذبہ ہے، میں نے ایک جملہ ابھی بولا ہے، ہر ذی روح میں پایا جاتا ہے، لیکن چونکہ بات ہم انسانوں کی کر رہے ہیں تو عمومی طور پہ تمام انسانوں میں یہ جذبہ فطرتی طور پہ موجود ہے۔ ماں باپ اپنی اولاد سے جو محبت کرتے ہیں یا جس طرح کی محبت کرتے ہیں، میں صرف اشارہ دوں گا،
इशारतन चंद एक बातें करूँगा, बाकी तफसीलन आप खुद सारे जो शादीशुदा हैं, साहिब औलाद हैं, वो इस मामले को बड़ा बखूबी समझेंगे। जो खुद अभी शादीशुदा नहीं, साहिब औलाद नहीं, लेकिन खुद तो किसी न किसी की औलाद है, वो इस रवैया को जानते समझते होंगे। अल्लाह अकबर। मैं बात का आगाज अपने से करता हूं। जो लोग खानदानी तौर पे हमें जानते हैं, हमें से मुराद मैं भाईजान को ले रहा हूं, कय्यम भाई मुझे भी नजर आए हैं। खानदानी तौर पे हम बड़े जज्बाती से हैं, हमारा खानदान मारूफ है इस हवाले से। मेरा ये गुमान था, मेरा ये ख्याल था कि शायद मेरे वालिद मोहतरम, अल्लाह उनकी कब्र पर अपनी करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए। मैं ये समझता था कि शायद उनमें जज्बातियत कुछ ज्यादा है, शायद वो थोड़ा सा औलाद की मोहब्बत में कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड से हैं। हम भाई घर से किसी काम के सिलसिला में निकलते थे। मैं ये जो बात सुना रहा हूं, मुझसे कई ज्यादा बेहतर मामले और कई ज्यादा बेहतर स्टोरीज आपके पास भी होंगी इंशाल्लाह। आप खुद मुमासलत करते जाइएगा। सिर्फ एक इशारा मैंने देना, हम भाई किसी काम के सिलसिले में अपने घर से तकरीबन 4 से 5 मिनट के फासले में एक मार्केट है, वहां जाया करते थे। अब्बा जान को बतला के जाना कि इधर तक जा रहे हैं, फलां काम है, 10-15 मिनट में वापसी है। वहां इत्तेफाक ऐसा हो जाना, किसी दोस्त ने मिल जाना, किसी साथी से टकराव हो जाना, किसी काम के सिलसिला में देर हो जानी। 15 से 20 मिनट बाद मोबाइल पर उनकी कॉल आ जाया करती थी, बेटा किधर हो? अब्बा जान बतला के आया था मार्केट आना। बेटा टाइम तुमने 20 मिनट का कहा था, 20 मिनट हो गया, तुम घर वापस नहीं आए। अब्बा जान बस ये। और वल्लाहि लाज़ीम मैं मस्जिद में मौजूद हूं, ये बातें तब किया जब मेरे अपने बच्चे हो चुके थे, मैं खुद बाप बन चुका था। बड़ा हैरान होना, शदोमत में होना कि अब्बा जी मैं कोई छोटा बच्चा नहीं, कोई मासूम सा नहीं कि जो ये 5 मिनट के फासले, शाम भाईजान, कि जो ये 5 मिनट के फासले पे मार्केट में गया है और वहां पे जाके घूम जाएगा, कोई उठा के ले जाएगा, रास्ता भूल जाएगा। क्या ये साथ मार्केट है, मैं यहां तक गया हूं, आपको बतला के गया हूं, काम गया हूं, 15 से 20 मिनट हुए, कॉल आ गई है, घर नहीं पहुंचे। उस वक्त ये बात समझ में नहीं थी आती। यूं गुमान होता था पता नहीं शायद इनमें केयर कुछ ज्यादा है, इनका एहसास कुछ ज्यादा है। पता किस दिन चला, मेरा बेटा तकरीबन 3.5-4 साल का जिस दिन हुआ ना, घर से मैं नमाज की अदायगी के लिए निकला मस्जिद जाने के लिए, बाइक ली, बाहर निकला तो मुझे यूं महसूस हुआ, शुबा सा हुआ कि शायद मेरा बेटा मेरे पीछे, मैं फर्स्ट फ्लोर पर रहता हूं, मुझे लगा कि वो मेरे पीछे उतरा है नमाज के लिए, साथ आने के लिए। मैं नमाज की जल्दी में दरवाज़ा बंद करके निकल आया। अब हमारा घर जिन्होंने देखा वो जानते हैं, मस्जिद का सिर्फ 2 मिनट का फासला है। अल्लाह गवाह है, मुझसे वो 2 मिनट का फासला तय नहीं हुआ। जहन में मुस्तकिल खदशात ये थे, मैं दरवाज़ा खींच के आ गया हूँ, कहीं मेरा बेटा पीछे दरवाज़ा खोल के बाहर ना निकल आए। मस्जिद पहुंचा, जमात खड़ी थी, मैंने घर फ़ोन किया, माँ जी से बात की, अम्मा
روشان میرے پیچھے نکلا تھا، دیکھے کہیں دروازے سے باہر تو نہیں نکل آیا ہو، کہیں ایسا تو نہیں کہ میں مسجد پہنچ گیا ہوں اور وہ باہر نکل گیا ہو۔ انہوں نے کہا نہیں بیٹا نہیں، وہ گھر میں میرے پاس موجود۔ اس دن پہلی دفعہ احساس ہوا یہ معاملہ صرف میرے ابا جی میں نہیں ہے، یہ تو ہر باپ میں موجود ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اولاد کے ساتھ محبت کا یہ جذبہ یہ صرف میرے ساتھ خاص نہیں، یہ صرف میرے ابا جی کے ساتھ خاص نہیں تھا۔ تب یہ بات سمجھ لگی نہیں، یہ رشتہ ایسا، یہ تعلق ایسا کہ برداشت نہیں ہوتا۔ ذرا سی تکلیف، ذرا سی اذیت میں کہوں تو میری کئی بات بہت چھوٹی ہے، آپ لوگوں کی زندگی میں کئی معاملے ایسے گزرے ہوں گے، جو صاحب اولاد ہے وہ جانتے ہوں گے۔ بچے کو معمولی سی خراش آ جائے نا، اللہ کی قسم ہم تڑپ اٹھتے ہیں، ہے ایسا کہ نہیں؟ بولیں ایسا ہی ہے نا؟ اپنی بیماری، اپنی تکلیف، اپنا غم، اپنا دکھ درد برداشت ہو جاتا ہے۔ اولاد ذرا سی ڈھیلی پڑی نظر آئے برداشت ہوتی ہے، بچے کی چہچہاہٹ تھوڑی سی کم ہو نا، اپنی ساری خوشیاں بھول بھال جاتی ہیں۔ ہوا کیا ہے؟ یہ کیوں خاموش ہے؟ یہ کیوں چپ ہے؟ اور بات میری اور آپ کی نہیں، بات لے کے چلتے ہیں قرآن کی طرف، جو سب سے مضبوط ترین دلیل ہے۔ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور رب کا اتارا ہوا قرآن، ان سے مضبوط دلیل تو کوئی نہیں نا ہمارے پاس۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، پہلے ماں کی محبت دیکھتے ہیں۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ۔ اللہ رب العالمین نے حکم دیا تھا ام موسیٰ کو، موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو، بیٹے کو صندوقچی میں ڈالو اور لہروں کو سپرد کر دو، دریا میں بہا دو۔ حکم کس کا تھا؟ بولے قرآن تو یہی کہہ رہا ہے، میرا اور آپ کا ایمان ہے اس قرآن۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، ہم نے وحی کی تھی۔ انداز کیا تھا؟ معاملہ کیا تھا؟ وہ ایک علیحدہ بحث، حکم اللہ کا، پیغام اللہ کی طرف سے ملا، اس کو صندوقچے میں ڈالنا، دریا کی لہروں کے سپرد کر دو۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي۔ اماں جی کا ایمان پورا تھا، یقین پورا تھا، تبھی تو بچے کو صندوق میں ڈالا اور لہروں کے سپرد کر دیا۔ لیکن محبت کے ہاتھوں بے بس اور مجبور ماں نا، اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے بچے کو سپرد تو کر دیا، لہروں کے ساتھ ساتھ بچے کے پیچھے چل پڑی، برداشت نہیں ہوتا۔ ماں اولاد کی تکلیف دیکھے، یہ نہیں دیکھی جاتی۔ اللہ رب العالمین نے تسلی دی، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ۔ اللہ نے فرمایا غم نہ کرو، فکر نہ کرو، اس کو تم تک لوٹانا ہماری ذمہ داری ہے۔ ماں محبت کے ہاتھوں مجبور ہوتی ہے۔ محبت ماں کی یہ تو ایک لمبا ہی چیپٹر ہے نا، کھولیں گے تو کئی گھنٹے، کئی دروس تو صرف اسی معاملے کو بیان کرنے کے لیے چاہیے۔ ہم آگے چلتے ہیں، اشارے ہم نے صرف لینے۔ اللہ اکبر۔ قرآن کریم میں جناب یوسف علیہ السلام، ان کے باپ کا تذکرہ جناب یعقوب علیہ السلام کا ملتا ہے۔ میں نے صرف اشارہ دینا ہے، قصہ آپ لوگوں نے ہزارہ مرتبہ سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، دیکھا ہوگا، سارا معاملہ آپ کی نظروں سے گزرا۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں، باپ یعقوب علیہ السلام سے جب یوسف علیہ السلام بچھڑے، الگ ہوئے، وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ
فَهُوَ كَظِيمٌ۔ قرآن یہ کہتا ہے، اللہ یہ فرماتے ہیں یوسف علیہ السلام کے غم میں رو رو کے یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی بینائی جاتی رہی تھی۔ بچہ فوت نہیں ہوا، بچہ اللہ کو پیارا نہیں ہوا، آنکھوں سے اوجھل ہے، بچھڑ گیا ہے، پتہ نہیں کہاں پہ نہیں ہے، خبر نہیں، غم اتنا ہے، اذیت اتنی ہے، تکلیف اتنی ہے، باوجود پیغمبر، میں نہیں کہتا معاذ اللہ میری بات کو کوئی غلط رنگ نہ دے، کوئی یہ نہ کہ میں کو ہتک کر رہا ہوں، میں صرف سمجھانے کی غرض سے یہ بات کہنے لگا ہوں۔ صبر تو میرے اور آپ کے لیے بھی ہے نا، بولے وہ کم صبر کا ہم مسلمانوں کے لیے بھی ہے، تو پیغمبر وہ تو ویسے ہی اللہ کے ماننے والے، اور کیا میری اور آپ کی اطاعت پیغمبروں کی اطاعت کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ باوجود پیغمبر ہونے کے، باوجود نبی ہونے کے، یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کا اتنا غم کرتے ہیں، قرآن یہ کہتا ہے وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْغُمِّ، غم سے آنکھوں کی بینائی جاتی رہی۔ یہ ہے محبت۔ اور پھر محبت کا اگلا منظر وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونِ۔ اللہ اکبر۔ میں نا کچھ دن پہلے میری شام بھائی جان کے ساتھ، ابسام بھائی جان کے ساتھ ہماری ایک گروپ میں بات چل رہی تھی، تو میں نے کہا تھا میں آپ کو ادھر آ کے یہ تذکرہ کروں گا۔ اللہ اکبر۔ یوسف علیہ السلام کی ملاقات ہوئی اپنے بھائیوں کے ساتھ، بھائیوں نے بتلایا ابا جی تو تمہارے غم میں رو رو کے آنکھوں کی بینائی جا چکی ہے۔ کہا اچھا ایسا ہے، یوں کرو پھر میری قمیض لے کے جاؤ، ایک معجزہ تھا، میری قمیض لے کے جاؤ اور جا کے ابا جی کی آنکھوں پہ ڈالو۔ قرآن یہ کہتا ہے وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ۔ قافلہ وہاں سے نکلتا ہے، یعقوب علیہ السلام اہل خانہ سے کہتے ہیں انی لأجد ریح یوسف، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، وہ یوسف جو کئی سال پہلے بچھڑ چکے، جن کا کوئی اتا پتہ نہیں، جن کی کوئی خبر نہیں، وہاں سے قمیض چلتی ہے، ابا جی کہتے ہیں انی لأجد ریح یوسف لولا ان تفندون۔ میں سادہ الفاظ میں کہنے لگا ہوں، تم میرا مذاق نہ اڑاؤ، تم میرے ساتھ ٹھٹھا نہ کرو، تم مجھے تانا نہ دو، تو میں بتلاؤں مجھے آج یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، گھر والوں نے یہی کہا، انہوں نے کہا اللہ کی قسم آپ تو دور کی دور، یہ کیا باتیں کر رہے ہیں، کہاں یوسف، کیسا یوسف، عرصہ ہوا بچھڑا، آپ کو یوسف کی خوشبو کیسے؟ تھا معجزہ، لیکن باپ کی محبت کا ایک منظر تھا کہ قمیض وہاں سے چلتی ہے، باپ کو خوشبو یہاں پہ آتی ہے، اور محبت میں ڈوبے ہوئے الفاظ فرماتے ہیں تم مذاق نہ اڑاؤ تو تمہیں بتلاؤں مجھے یوسف کی خوشبو آ جاتی ہے۔ یہ ہے باپ کی محبت۔ اللہ اکبر۔ جناب نوح علیہ السلام کشتی پہ سوار ہوئے، اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہو چکا تھا، طوفان آ چکا تھا، سیلاب، آسمان سے بارش۔ اپنے بیٹے سے کہا بیٹا ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ بیٹا آگے سے کہنے لگا نہیں، میں وہ پہاڑ سامنے نظر آ رہا ہے، میں اس پہاڑ کی چوٹی پہ جا رہا ہوں، سیلاب سارا کچھ بہا کے لے کے جا سکتا لیکن پہاڑوں پہ سیلاب تو نہیں نہ پہنچا کر، میں وہاں پہ چڑھ جاؤں۔ کہا بیٹا غلطی میں ہو، یہ وہ سیلاب نہیں جو تم سمجھ رہے ہو، یہ رب کا عذاب ہے۔ بیٹا جب آنکھوں کے سامنے غرق ہونے لگا نا، اللہ اکبر، باپ پیغمبر نبی ہیں،
برداشت نہیں ہوا. ایسے ہی بھائی جان, پیغمبر ہونے کے باوجود اللہ رب العالمین کے سامنے ندار رکھ دی, اللہ ان وعدک الحق, آپ کا وعدہ سچا ہے. آپ نے فرمایا تھا تمہارے اہل کو کچھ نہیں ہوگا, میرا بیٹا میری نگاہوں کے سامنے ڈوب رہا ہے, یہ نہیں برداشت. پیغمبر ہو کے بھی برداشت. علم ہے, کیا ان کو علم نہیں تھا میرا بیٹا میرا ماننے والا نہیں, رب کا انکاری ہے, میری نبوت کا انکاری. اللہ رب العالمین نے فرمایا قال یا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به. نوح خونی طور پہ آپ کا ہو سکتا ہے, عملاً وہ آپ کا نہیں ہے. عملاً ہمارا ٹاپک یہ ہے, باوجود پیغمبر ہونے کے, باوجود نبی ہونے کے, نوح علیہ السلام سے بیٹے کا غم نہیں دیکھا گیا. رب کے روبرو معاملہ رکھا. اللہ آپ نے فرمایا تھا تمہارے اہل کو کچھ نہیں ہوگا, میرا بیٹا میری آنکھوں کے سامنے غرق ہو, یہ نہیں برداشت. بعد آتا جب اللہ کی طرف سے منع, پھر ٹھیک ہے, روک گئے. محبت اولاد کی, ماں باپ کے ساتھ محبت. جناب ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ, وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا. اللہ اکبر. ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو دیکھتے ہیں بتوں کی پوجا کرتے ہوئے تبلیغ کرتے ہیں, ابا جی آپ باپ کی جگہ پہ ہیں, باپ ہیں, سارا کچھ برداشت ہے, اپنی نگاہوں کے سامنے آپ کو جہنم کی آگ میں جلتا دیکھنا, یہ برداشت, یہ نہیں برداشت ہوتا. دین حق میرے پاس آ چکا ہے, اگرچہ میں چھوٹا ہوں, اللہ کی طرف سے ہدایت کے دروازے مجھ پہ کھول دیے گئے ہیں, میری اتباع کریں, میں آپ کو حق کی طرف لے کے جانے لگا. قَالَ أَرَاغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي يَا إِبْرَاهِيمُ لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا. ابا جی تیش میں آگے, غصے میں آگے, کہا مجھے میرے الہوں کے خلاف بھڑکاتے ہو. لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا. باز نہ میں گھر سے دھکے دے کے نہیں نکالوں گا, پتھر مار مار کے سنسار کر دوں گا. اولاد کی ماں باپ کے ساتھ محبت پتہ ہے کیا ہے؟ ذرا سی ہمارے ہاں ڈانٹ پڑ جائے نا تو فوراً ماتھے پہ تیوریاں آ جاتی ہیں, بل پڑتے کہ نہیں پڑتے. سگے ماں باپ عموماً کچھ کہہ دیں, کچھ ایسی ویسی بات کہہ دیں, 2 دن ہمارا منہ پھولا ہوا نہیں سیدھا ہوتا, رویے نہیں ٹھیک ہوتے ہمارے. یہاں ابا جی کیا کہہ رہے ہیں؟ لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا. پتھر مار مار کے سنسار کر دوں گا, گھر سے نکال دوں گا, خبردار آئندہ ایسی بات. اولاد کی محبت باپ کے ساتھ ہی ہے. پتہ ہے باپ دین کا انکاری, رب کا انکاری, میرا انکاری. فرماتے ہیں قَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا. ابا جی آپ جو مرضی کہہ لیں, جیسے مرضی کہہ لیں, آپ باپ ہیں, میری طرف سے آپ کو سلام ہی ہے. سأستغفر لک رب, میں باوجود آپ کی سب باتوں کے, باوجود آپ کے غصے کے, باوجود آپ کی ڈانٹ کے, باوجود آپ کی دھمکیوں کے, میں آپ کو سلام بھی پیش کرتا ہوں, رب کے روبرو آپ کی استغفار بھی کروں گا. ہے محبت کیا نہیں؟ یہ اللہ رب العالمین نے جذبے بنائے. ماں باپ اولاد سے محبت کرتے ہیں, اولاد ماں باپ سے محبت کرتے ہیں. بھائیوں کی محبت بھائی کے ساتھ, یہ بھی ایک دن ہماری ڈسکشن چلی. ہمارے ہاں نا نیگیٹیوٹی بہت زیادہ ہے, ہم لوگ منفی تاثر فوراً قبول کرتے ہیں, منفی سبق نیگیٹو بات ہم فوراً ایکسپٹ کرتے ہیں, فوراً نکالتے ہیں, نتیجہ اخذ کرتے ہیں. مثبت بات کو عموماً ہمارا یہ رویہ
مثبت بات کو ہم لوگ نظر انداز کرتے ہیں. جناب یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کا جو قصہ ملتا ہے، عمومی طور پہ آپ لوگوں کو دیکھیں گے وہ اس حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے ملیں گے، دیکھیں جی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، ان کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں پھینک دیا، بھائیوں نے دور کرنے کی ابا جی سے سازش کی، دیکھیں اس کا مطلب ہے خون بھی بغاوت کر سکتا ہے، خون بھی. اور یہ ساری باتیں نیگیٹو لے لیتے ہو، یہ کیوں نہیں سمجھتے جناب یوسف علیہ السلام ان کا کردار بھائیوں کے بارے میں کیا تھا؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ ان کے بھائیوں کا کردار ہم سارے بیان کرتے ہیں، علماء بھی بیان کر رہے ہوتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ بھی بیان کر رہے ہوتے ہیں، ان کے سٹیٹس چل رہے ہوتے ہیں، ان کی تحریریں چل رہی ہوتی ہیں. دیکھیں جی بھائیوں نے کیا کیا، دیکھیں جی بھائی، اور دیکھیں جی خوب لوگوں نے اشعار بنا رکھے ہیں. اگر ہوتی وفا خون کے رشتوں میں تو نہ بکتے یوسف مصر کے بازاروں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور ظالموں، تم ان کے بھائیوں کا کردار بیان کرتے تو یوسف کا کردار کیوں نہیں بیان کرتے جس کے لیے رب نے پوری سورت کو نازل کیا؟ سورت کا نام کیا ہے؟ بولے. سورت تو یوسف علیہ السلام کے نام پہ نازل ہوئی، کردار تو ان کا نام نے بدلا ہے. ان کے بھائیوں کا کردار بیان کرتے، ان کا کردار کیوں نہیں بیان کرتے؟ یہ کیوں نہیں بیان کرتے کہ وہ بھائی جنہوں نے قتل کی سازش کی تھی، وہ بھائی جنہوں نے اپنے ہاتھوں کنویں میں گرایا، وہ بھائی جو سال ہر سال بعد ملے. اللہ کی قسم یہ باتیں پڑھیں تو ایک دفعہ دل دہل کے رہ جاتا ہے. سالوں بعد ملے اور بھائی کے سامنے کھڑے ہو کے پتہ کیا کہتے ہیں؟ بنیامین نے چوری کی ہے، اس اکیلے نے نہیں کی، اس کا بھائی بھی چور تھا. یوسف علیہ السلام کے منہ پہ کھڑے ہو، ایسے ہی ہے بھائی جان، منہ پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ بنیامین چور نہیں، اس کا بھائی بھی چور ہی تھا، وہ بھی ایسے ہی تھا. اس کے باوجود کیا اعلان کیا جی؟ لا تثریب علیکم اليوم. بھائی یہ ہوتا ہے، بھائی کی محبت یہ ہوتی ہے. قال لا تثریب علیکم اليوم. کہا میں بھائی ہوں نا، تم نے جو بھی کیا جیسا بھی کیا میرے بھائیوں گلے سے لوگوں میں نے سب کچھ معاف کر دیا. اصل سبق تو یہ ہے، بھائی کی بھائی کے ساتھ محبت تو یہ ہے. اسباب تو ہمارے لیے یہ ہے جائز محبتیں. خاوند کی بیوی کے ساتھ محبت، مثال دوں، اللہ اکبر، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اپنی اہلیہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے ساتھ محبت کی مثال ماجی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، اللہ کے پیغمبر کو جب بھی کوئی خوشی کا موقع ہوتا تو خدیجہ کبھی نہیں بھولی تھی. قربانی کرتے تو سب سے پہلے گوشت تقسیم کرتے تو خدیجہ کی سہیلیوں کو بھجواتے تھے. خدیجہ موجود نہیں تو اس کی سہیلیوں کے گھروں میں گوشت بھیج. ماجی نے ایک دن کہہ ہی دیا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم باقی بھی تو ہیں، ہم بھی تو آپ کی بیوی آئی ہیں، کبھی آپ نے ہمارا یوں تذکرہ نہیں کیا، کبھی ہمارے ساتھ خدیجہ نہیں بھولتے آپ، عرصوں وفات ہو گئی. کہ اللہ اکبر، تم اس کے مقام کو سمجھتی ہی نہیں. تم جانتے خدیجہ انہوں نے میرا اس وقت ساتھ دیا تھا جس وقت میرا کسی نے ساتھ نہیں دیا. وفات پائے سال ہر سال بیت گئے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کی رفاقت کو نہیں بھولے. یہ محبت تھی نا، یہ پیار تھا، یہ ساری جائز محبت. حضرات محترم، میں آپ کو یہ ساری محبتیں پتہ ہے کیوں گنوا رہا ہوں؟ اصل ٹاپک کی طرف آتے ہیں، اصل موضوع کی طرف آتے ہیں. ہم بھی محبت کرتے ہیں اپنی اولاد سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے اعزاء و اقربا سے. بڑی توجہ سے میری یہ بات سنیے گا، ساری گفتگو کا نچوڑ میں آپ کو دینے لگوں. محبتیں ہم بھی کرتے ہیں،
خاوند کو بیوی سے محبت ہوتی ہے، بیوی کو خاوند سے ہوتی ہے، ماں باپ کو بچوں سے ہوتی ہے، بچوں کو ماں باپ سے ہوتی ہے، بہن بھائیوں کو آپس میں ایک دوسرے سے محبت ہوتی ہے. یہ ساری محبتیں ایک طرف، ان ساری محبتوں کے پیمانے ایک طرف، ان ساری محبتوں کے معیار ایک طرف. ذرا تصور کریں اگر ہماری یہ محبت ہمیں اس بات پہ مجبور نہیں کرتی کل ایمان میرا بھی ہے آپ کا بھی ہے، اللہ کے روبرو پیش ہونا ہے، بولنے بارگاہ الہی میں جانا ہے، اعمال نامہ ہوگا پیش، عملوں کا حساب ہو کے جنت جہنم کا فیصلہ ہونا ہے. کبھی سوچا ہے اس بات کو؟ میں دنیا کے اندر اپنی اولاد کو ایک زخم ملنا برداشت نہیں کرتا. میں نے آپ کو اپنی مثال سب سے پہلے سنائی، 2-4 منٹ کا اولاد سے گیپ یہ برداشت نہیں ہوتا. 5-7 منٹ کے لیے بچہ نظروں سے اوجھل ہو جائے برداشت ہوتا؟ بولیں ذرا سی خراش آ جائے برداشت ہوتی؟ ذرا سی تکلیف برداشت ہوتی؟ اپنی اپنی محبت کے معیار ہے نا. کبھی یہ سوچا ہے اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ کبھی بھی نہ کرے مجھے میرے اعمال کے سبب اللہ نے جنت میں جانے کا حکم دے دیا، میری اولاد جس سے میں بڑی محبت کرتا ہوں، جس کے لیے میں ساری تقدو کر رہا ہوں، جس میں اپنا سب کچھ نچھاور کرنے کے لیے تیار ہوں، کل قیامت کے دن اگر یہ فیصلہ ہو گیا تمہارے اور تمہاری اولاد کے درمیان ہمیشہ ہمیشہ کی جدائی ڈالی جا رہی ہے، تم اپنے نیک اعمال کے سبب تو جنت میں جا سکتے ہو، اولاد جنت میں نہیں جا رہی، جہنم کا ایندھن بن رہی ہے، یہ جدائی برداشت ہوگی؟ میرا سوال سمجھ میں آیا؟ دوبارہ سمجھاتا ہوں. یہاں خاوند بیوی کو بتلا کے جاتا ہے، 1-2 دن کے لیے شہر سے باہر جا رہا ہوں، گھر سامان پورا کر کے جاتا ہے، انتظامات کر کے جاتا ہے، پیچھے سے ہر 2-4 گھنٹے بعد بیوی کا فون آتا ہے، کہاں رہ گئے، کدھر پہنچے، کیا حالات ہے، کب ہے واپسی، کب لوٹیں گے؟ کبھی یہ سوچے وہی خاوند اگر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بچھڑ کے بیوی جنت میں چلی گئی، خاوند جہنم میں چلا گیا، یا خاوند جنت میں چلا گیا، بیوی جہنم میں چلی گئی، کیا ہوگا ایسی جدائی کا انجام؟ اپنی اولاد کو یہاں پہ ذرا برابر تکلیف میں نہیں ہم گوارا کر سکتے، کبھی یہ گوارا کرنا سوچے اس بارے میں؟ ہماری نگاہوں کے سامنے یہ فیصلہ ہوا ابا جی کے لیے اجازت ہے، ان کے اعمال درست ہیں، ان کی نمازیں پوری ہیں، ان کے معاملے ٹھیک ہیں، ان کو جنت میں بھیج دو، لیکن اولاد اس کو روکو، یہ نہیں جنت میں جا سکتی، یہ جہنم کا ایندھن بنے گا، آگ میں جلایا جائے گا، عذابوں میں سے گزار کر لیں گے برداشت؟ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں. اصل ٹاپک میں یہ لے کے ہماری اس حوالے سے فکر ہی نہیں. یہاں دنیاوی محبت میں ہم بڑا اہتمام کرتے ہیں. میں کہا کرتا ہوں گھر میں دعوت ہو نا، توجہ سے میری یہ باتیں سمجھیے گا، گھر میں دعوت ہو، معمولی سا کوئی پروگرام ہو، چھوٹا موٹا کوئی فنکشن ہو، چلیں آسانی کے لیے یوں سمجھ، کوئی منگنی ہو، کوئی شادی بیاہ رکھنا ہو، ہم 1 ماہ پہلے ٹائم نوٹ کرنا شروع کرتے ہیں اور دیکھنا شروع کرتے ہیں اس دن فلاں 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 بندہ حاضر ہے یا نہیں. اگر پتہ چل جائے فلاں باجی وہ پہنچ نہیں سکتی، فلاں بھائی صاحب ملک سے یا شہر سے باہر ہوں گے، پروگرام ڈسمس ہو جاتا. بولیں بچوں کے پیپر آ گئے، نہیں جی نہیں ابھی نہ پروگرام رکھیے گا، ہم آپ کے پروگرام میں شرکت نہیں کر پائیں گے، ہم پروگرام فوراً ڈسمس، نہیں جی اس ہفتے نہیں اگلے ہفتے رکھو، فلاں بھائی موجود نہیں، اس کی غیر موجودگی میں ہم فنکشن نہیں کر سکتے. ہوتا ہے ایسے کہ نہیں ہوتا؟ بولیں یہ کام گھروں میں ہوتا ہے. فلاں بھائی صاحب ان کی فلاں ڈیٹ کی فلائٹ ہے، ان کو آ لینے دیں، پھر فنکشن رکھیں گے، پھر دعوت کریں گے، پھر اہتمام کریں گے. کیوں کہ نہیں ایسے تو نہیں نا اچھا لگتا.
اگر امی نہ موجود ہوئی، اگر ابو جان نہ آئے، اگر بھائی صاحب نہ پہنچے، اگر بہن نہ پہنچی، ہم کیسے فنکشن کریں گے؟ اور یہاں معمولی دعوت ہے، یہاں معمولی پروگرام ہم بہن بھائیوں کے بغیر کرنا گوارا نہیں کرتے، جنت کی دعوت ہے بہن بھائیوں کے بغیر گوارا کر لیں گے؟ ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتوں کو بہن بھائیوں کے بغیر انجوائے کر لیں گے؟ کبھی سوچا ان باتوں کو؟ تصور ہی نہیں، خیال ہی نہیں۔ یہاں فکر ہے اولاد کو، ابا جی کے حوالے سے فکر، اماں جی کے حوالے سے فکر، ماں جی کو تکلیف، اچھی بات ہے، میں اس کا مخالف نہیں، اللہ کی قسم کہ دین کا حصہ ہے ہمارے دین کا، ان کے درد کا احساس ہونا، ان کی تکلیف کا احساس ہونا، ان کی غمی خوشی کا احساس ہونا، ان کے معاملات کا احساس ہونا۔ کبھی یہ سوچا میں نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آ گیا ہوں، میں اللہ کے فضل سے تکبیر اولیٰ کے ساتھ شامل ہوں، ابا جی گھر میں موجود ہیں، وہ نماز پڑھتے ہی نہیں، انہوں نے چھوڑ ہی دی ہیں نمازیں، میں کل کلا کو اگر اپنی نیکیاں لے کے رب کے روبرو پیش ہو گیا، میرے متعلق یہ فیصلہ ہو بھی گیا تم جاؤ جنت میں، ابا جی تمہاری نگاہوں کے سامنے نماز نہیں پڑھتے رہے، بغیر نماز کی جنت ملنی ہے؟ بھائی جان ملنی ہے؟ تو یہ کیوں نہیں سوچتے میں چلا جاؤں گا میری نگاہوں کے سامنے ابا جی کو اگر روک دیا گیا میں کیا کروں گا؟ کہاں جاؤں گا؟ فکر ہی نہیں، سوچ ہی نہیں۔ اللہ کے لیے پہلا سبق آج کا یہ ہے، میں دوستوں کے ساتھ آیا ہوں، ہم دوستوں میں بھی یہ چلتا ہے، اللہ اکبر، پروگرام سیٹنگ کرنی ہو نا تو پہلے گروپ میں میسج جاتے ہیں، یار کون کون اویلیبل ہے، ہوتا ہے ایسے کہ نہیں ہوتا؟ کون کون حاضر ہے؟ فلاں دن پروگرام رکھ رہے ہیں، سارے دوست میٹنگ رکھ رہے ہیں، ملاقات رکھ رہے ہیں، کون کون حاضر ہے؟ پتہ چل کے دو چار دوست ایبسینٹ ہے، فوراً نہیں یار نیکسٹ ویک پروگرام رکھ لو۔ یہ نہیں سوچتے ان دوستوں کو ساتھ جنت میں نہیں لے کے جانا، یہ فکر کیوں نہیں کرتے؟ یہاں دنیا کی دعوتیں ان کے ساتھ اڑائی جا سکتی ہیں اور جنت کی دعوتیں ان کے ساتھ کیوں نہیں اڑانی؟ جنت میں ان کے ساتھ انجوائے کیوں نہیں کرنا؟ کیوں اکیلے کی فکر ہے؟ پہلا سبق یہ ہے آج کے درس کا، اللہ کے لیے اکیلے جنت کے لیے تقوی کرنا چھوڑ دے، فکر کریں ان کی جن کے ساتھ آپ محبت کرتے ہیں، فکر کریں اپنے پیاروں کی، غور و فکر کریں ان کے حوالے سے جن کو آپ اپنے ساتھ جنت میں دیکھنا چاہتے ہیں، جن کے ساتھ آپ حقیقی معنوں میں محبت کرتے ہیں، اور اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اگر آپ یہ محبت نہیں نہ کرتے تو آپ کی ساری محبتیں جھوٹی ہیں، ساری محبتیں جھوٹی ہیں۔ اگر ہماری محبت صرف دنیا کی حد تک محدود ہے، اس میں آخرت کا عنصر شامل نہیں، ہماری محبت جھوٹی ہے۔ اگر ہم صرف دنیا کے لیے پریشان ہیں نا کہ دنیا میں ان کا ساتھ مل جائے، دنیا میں وہ پریشان نہ ہو، دنیا میں ان کو غم نہ پہنچے، دنیا میں وہ تکلیف میں، ذرا سا کوئی مسئلہ بنتا اکٹھے ہو جاتے ہیں سارے کے نہیں، تو آخرت کے حوالے سے کیوں نہیں پہنچ سمجھتے کہ جب وہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ مسئلوں میں الجھوں تب ان کا ساتھ کیوں نہیں دیتے؟ ابھی وقت ہے۔ پہلی بات، پہلا کام، اپنے پیاروں کی فکر دنیا میں اس حوالے سے کرنا شروع کریں، اور یہی سبق میں نے جو درس کے شروع میں آیت مبارکہ تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو اپنے نفس کو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اگر محبت کرتے ہو نا ان کے ساتھ، اگر پیار ہے ان کے ساتھ، اگر رشتہ داری نبھانا جانتے ہو ان کے ساتھ، اگر صحیح معنوں میں تعلق ہے ان کے ساتھ، تو صرف دنیا کی فکر نہیں، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے بھی فکر کرو، اپنے اہل و عیال کی بھی فکر کرو، خود کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، ان کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ بچائیں گے سارے انشاءاللہ؟ ہاتھ اٹھا کے وعدہ کریں گے، کریں گے نا فکر آج کے بعد انشاءاللہ؟ لازماً جس جس کے ساتھ آپ کو محبت ہے، جس جس کے ساتھ آپ کا پیار ہے، جس جس سے آپ کو انسیت ہے، جس جس کا ساتھ آپ جنت میں چاہتے، دنیا میں ان کی فکر کرنا شروع کریں، دنیا میں ان کے حوالے سے سوچنا شروع کریں، دنیا میں ان کے عمل کرنا کیا ہے، دو چار باتیں اس حوالے سے اور پھر بعد مکمل انشاءاللہ۔ سب سے پہلی بات، جناب محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے والی احادیث مبارکہ ان کا مجموعہ اگر لے کے اس کا خلاصہ نکالا جائے، ایک بات سب سے زیادہ جو سمجھ میں آتی ہے، توحید کے بعد، ایمان کے بعد، اعمال کے اندر سب سے زیادہ دین کے اندر جس چیز پہ زور دیا گیا وہ عمل نماز ہے۔ مجھے بھائی جان بتلا رہے تھے، الحمدللہ میرے خیال میں کو آپ کے 17-18 درس یا شاید اس سے زیادہ درس نماز پہ ہوئے، آپ نے کافی باتیں سنی ہوں، میں صرف چھوٹا سا ایک نچوڑ آپ کو دینے لگا۔ میں نے جتنا سنا، میں نے جتنا پڑھا، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن جب ساری امتیں جمع ہو کے پہنچیں گی، ساری انسانیت، جناب آدم علیہ السلام سے لے کے آخری انسان تک، سب لوگ جب میدان محشر میں ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی امت کو صرف ایک چیز سے پہچانوں گا۔ کتنی چیزوں سے؟ کیا چیز ہوگی وہ؟ کیا چیز ہوگی؟ جزاکم اللہ خیر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں، میں ان کے وضو کے اعضاء چمکنے سے ان کو پہچانوں گا، یہ میرے امتی ہیں۔ کیا وہاں پہ زبان چلانے کی اجازت ہوگی؟ کیا بولنے کی اجازت ہوگی؟ کیا ووٹ کاسٹنگ کی اجازت ہوگی؟ کیا سٹیمپ اور ٹھپا لگانے کی اجازت ہوگی؟ کہ آپ جس امت کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں وہاں پہ سٹیمپ لگائیں اور ان میں شامل ہو جائیں؟ کیا کوئی دلیل؟ کیا کوئی بہانہ؟ کیا کوئی بحث؟ کوئی مباحثہ؟ ایک علامت صرف، کیا؟ جن کے وضو کے اعضاء چمکتے ہوں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنا امتی شمار کریں گے۔ لوگوں غور کرو، میں آ گیا، میرا بھائی آ گیا، میری بیوی اللہ نہ کرے اگر کل قیامت کے دن اس کے وضو کے اعضاء نہ چمکتے ہوئے، نماز ہی نہیں پڑھتی، وضو کا اہتمام اللہ نہ کرے، میرا بیٹا نماز ہی نہیں پڑھتا، اس کے وضو کے اعضاء ہی نہیں چمکتے، ابا جی نماز نہیں پڑھتے، وضو کے اعضاء ہی نہیں چمکتے، اماں اہتمام نہیں کرتی، وضو کے اعضاء ہی نہیں چمکتے، کیا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت میں شمار فرمائے؟ میری محبت کس کام کی؟ میرا پیار کس کا؟ میں نے تو یہ سیکھا، ابن ماجہ کی حدیث، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن لوگوں کے ایمان کی واحد دلیل، لوگوں کو پل صراط پہ نجات دینے والی واحد دلیل اور لوگوں کے لیے نور ہونے کی واحد دلیل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہوگی؟ صرف نماز۔ فرمایا جن کے پاس نماز ہوگی ان کے پاس اس بات کی دلیل ہوگی کہ یہ ایمان والے ہیں، جس کے پاس نماز نہ ہوئی اس کے پاس دلیل۔ پل صراط کے اوپر سے گزرنا سب نے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، کوئی انسان ایسا نہیں جس کو پل صراط کے اوپر سے گزرنا نہیں پڑے، ہر ایک کے لیے لازم، كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، فیصلہ ہو چکا ہے، چاہے پیغمبر ہو، نبی ہو، ولی ہو، امام ہو، قاری صاحب ہو، صوفی صاحب ہو، جو مرضی ہو، پل صراط کے اوپر سے گزرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں سے نجات کی واحد دلیل کیا ہوگی؟ اماں جی نماز نہیں پڑھتی، ابا جی نماز نہیں پڑھتے، بھائی نماز نہیں پڑھتا، بہن نماز نہیں پڑھتی، بیٹا نماز نہیں پڑھتا، بیٹی نماز نہیں پڑھتی، کیا وہ گزر پائیں گے؟ تو میں نے گزر کے اپنی محبت ثابت کر کے کیا لینا ہے؟ محبت تو یہ ہے نا، ان کو پار کروائیں گے انشاءاللہ۔ ایک بات، جس سے محبت ہے نا اس کو نماز کا اہتمام ضرور کروائیں، لازم چیز۔ گھر والی کو، خاتون ہے خاوند کو، اولاد ہے اماں ابا کو، ماں باپ ہے اولاد کو، بھائی ہے بھائیوں کو، بہنوں کو، بہنیں ہیں بھائیوں کو،
لازمی اس چیز کی تلقین کرتے رہا کریں. یہ واحد چیز ہے جو نجات دینے والی. اور پھر حدیث کا ایک لمبا ذخیرہ، ایک لمبا معاملہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے حوالے سے فرمایا تھا یہ درست تو سارے معاملے درست، یہ خراب تو سارے معاملے خراب. پہلی چیز، اعمال میں سب سے زیادہ توجہ ایک دوسرے کی نمازوں پہ دے. جن کے ساتھ محبت کرتے ہیں، جن کو جنت میں ساتھ لے کے جانا چاہتے ہیں، نمازوں کی تلقین کریں، خاص خیال رکھیں. یہ ہے تو دین ہے. الصلاۃ عماد الدین ومن اقامها فقد اقام الدین ومن هدمها فقد هدم الدین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو لفظ اختیار فرمائے تھے نا، دین کا ستون نماز. اصل اس کی تفسیر شاید آپ لوگوں نے سنی ہو اور یقیناً سنی ہوگی. یہ دین کا جو ستون قرار دیا گیا ہے نا، جب مارکی لگتی ہے نا، مارکی، اس کے درمیان سینٹر میں ایک پلر لگتا ہے، ایک بانس ہوتا ہے جو سینٹر میں پوری مارکی کو دیکھا ہو نا. بولیں اصل ہدم اس کو کہتے ہیں، اصل ستون عماد اس کو کہتے ہیں. اصل وہ جو سینٹر والا ستون ہوتا ہے نا، اس کو اگر مارکی میں سے کھینچ دے مارکی رہتی ہے. اصل عماد وہ ہوتا ہے. دین کو ستون جو نماز کو قرار دیا گیا وہ ہے. آپ کے دین کی پوری عمارت کھڑی اس پہ ہوتی ہے. اگر وہ بیچ میں سے کھسک گیا، سارا دین گر گیا. پہلی چیز، جس کو ساتھ جنت میں لے کے جانا چاہتے ہیں، وہ آپ کا دوست ہے، آپ کا بھائی ہے، آپ کی بہن ہے، اماں ہے، ابا ہے، ان کی نمازوں کی فکر کرنا چاہیے. دوسری چیز، گناہوں کے حوالے سے صرف خود نہ بچا کرے، اعمال کی اصلاح صرف اپنی نہ کیا کرے. یہ لازم ہے، یہ لازم ہے. جہاں پہ غلطی دیکھیں، کمی دیکھیں، کوتاہی دیکھیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ محبت یہ ہوتی ہے، میں نے اس میں نہ کمی دیکھی تھی، میں خاموش ہو گیا، میں اگنور کر کے میں نے کہا یار اچھا نہیں لگتا، میرا دوست ہے تو اس میں یہ خامی تھی بھی، لیکن میری محبت کا تقاضا یہ تھا، میں اس کو ٹیز نہیں کرنا چاہتا تھا، میں اس کو تکلیف ہوتا ایسے کہ نہیں ہوتا. میں نے اپنے دوست کے درد کا احساس کیا، میں نے اس کی خوشی کا احساس کیا. کام وہ غلط کر رہا تھا، معاملہ وہ غلط کر رہا تھا، میں نے پھر برداشت. اماں ابا میں یہ باتیں موجود ہیں. اولاد کو بگڑتا دیکھتے ہیں، اولاد میں خرابی دیکھتے ہیں، کہتے ہیں جی بس محبت کیا تو مجبور ہے. اولاد کی محبت میں آنکھوں کے سامنے بگڑ رہے ہوتے ہیں، ہم منع نہیں کرتے، غصہ کر جاتے ہیں. یہ پیار ہے؟ اللہ کی قسم نہیں، یہ دھوکہ ہے. کئی ماں باپ، آپ ان سے ان کی اولاد کے بگڑنے کی وجہ پوچھیں، وہ پیار بتلائیں گے. بس یہ لاڈوں میں بگڑ گیا، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ بس یہ پیار میں بگڑ، یہ پیار ہے؟ یہ تو دشمنی ہے. آپ کا بچہ آپ کی نگاہ کے سامنے بگڑ رہا ہے، آپ کا بچہ آپ کی نگاہ کے سامنے غلط کام کر رہا ہے، آپ کا بچہ آپ کی نگاہ کے سامنے غلط معاملے کا، آپ خاموش، آپ چپ ہیں اور آپ اس کو پیار کا نام دے رہے ہیں. نہیں، یہ پیار نہیں، یہ عداوت ہے، یہ دشمنی. ایک مثال صرف، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جناب حسن جناب حسین سے پیار کسی سے ڈھکا چھپا ہے؟ بولیں، محبت تھی، کتنی شدت کی تھی، کتنی چاہت تھی. اور حدیث بخاری شریف کی، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ صدقہ کی ایک کھجور اٹھاتے ہیں اور اپنے منہ میں ڈالتے ہیں. حدیث کے الفاظ یہ ملتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے منہ کے اندر انگلی ڈالی، انگلی ڈال کے اس کھجور کو نکالا اور کہا کف تھوک دو اسے، تھوک دو اسے. تمہیں نہیں پتا ہمارے اوپر اللہ رب العالمین نے صدقہ حرام کیا. روایات میں تذکرہ ملتا ہے، ایک شخص پاس موجود تھا، اس نے کہا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، بچے ہی ہیں نا، کھا لینے دیجیے. یہ روایت موجود ہے. کہا بچے ہی ہیں نا، کھا رہے ہیں، کھجور ہے، کھا لینے دیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ڈانٹا، کہا چپ کرو، خاموش. ہمارے لیے یہ جائز ہے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت نہیں تھی؟ کیا یہ پیار کا تقاضا نہیں تھا کہ بچہ ایک چیز کھا رہا ہے، چلو ٹھیک ہے، اتنی سی تو چیز ہے، کھا ہی لینے دیں.
سگے نانا ہوتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ میں انگلی ڈال کے نکال کے پھینکی. یہ ہے محبت، یہ ہے پیار، یہ ہے. جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کا واقعہ، جناب حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ ان کا واقعہ، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان کا واقعہ، یہ 3 واقعات، جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ان کا بھی واقعہ، یہ 4 واقعات بلکہ ملتے ہیں. گھر میں آئے تو دیکھا بچے نے قمیض پہنی ہوئی ریشمی، بڑی خوبصورت سی. چاروں کے واقعات ملتے ہیں. گھر میں بچے نے ریشمی قمیض پہنی ہوئی، بڑی خوبصورت، بڑی جچ رہی. داخل ہوتے ساتھ ہی فوراً گلے سے پکڑا اور قمیض کو پھاڑ دیا. کہا تمہیں کس نے پہنائی ہے؟ بچے نے کہا اماں نے پہنائی ہے. کہا جا کے ماں کو بتلاؤ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اوپر اس کو حرام قرار دیا، یہ مردوں کے لیے جائز. کیا ان کو اپنے بچے پیارے نہیں تھے؟ کیا ان کی اپنے بچوں کے ساتھ محبت نہیں؟ اللہ کی قسم محبت ہی ہے، اصل پیار ہی ہے، اصل انسیت ہی ہے. جہاں کام خلاف سنت ہو رہا ہے، خلاف شریعت ہو رہا ہے، وہاں دیکھ کے محبت میں خاموش ہو جانا، او نہیں اب اچھا نہیں لگتا، اب منع کرنا نہیں نہیں نہیں. اصل محبت یہ ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف جاتا دیکھے، دین کے شریعت کے روکیں، اس کو روکیں گے آج کے بعد انشاءاللہ، ہاتھ اٹھا کے وعدہ کریں انشاءاللہ. لازم یہی 2 باتیں میں کرنے آیا تھا. پہلی بات، جن کے ساتھ پیار محبت انسیت ہے، جن کو اپنے ساتھ جنت میں لے کے جانا چاہتے، ان کے ساتھ لے کے جانے کی فکر دنیا میں کرنا شروع. ان کو ساتھ کیسے لے کے جانا ہے؟ دین کے کاموں میں ان کو ساتھ لگائیں، دین کے معاملات میں ان کو ساتھ لے کے چلیں. دین کے معاملات میں خصوصاً نماز کا خاص اہتمام کریں. نماز کے بغیر جنت کا داخلہ ناممکنہ بات. کوئی کنڈیشن مجھے نہیں آج تک ملی، مجھے نہیں کوئی صورت ملی کہ بغیر نماز کے بھی معافی مل جائے گی اور جنت نہیں. جس کے ساتھ محبت ہے اس کو نماز کی پابندی لازمی کروائیں. اسے نماز، وہ دوست ہے، وہ بہن ہے، وہ بھائی ہے، وہ بیوی ہے، وہ بچہ ہے، وہ جو بھی ہے، اس کو نماز کی تلقین لازمی کریں، نماز لازمی پڑھو. دوسری بات، محبت کا تقاضا یہ ہے، اگر آپ اپنے ساتھ ان کو جنت میں دیکھنا چاہتے ہیں، اگر اپنے ساتھ جنت میں جہاں پہ برائی کرتا دیکھیں، گناہ کے کام میں ملوث دیکھیں، چپ نہ رہیں، خاموش نہ رہیں. محبت کہہ کے ان کو اپنی آنکھوں کے سامنے جہنم کا ایندھن، جہاں غلط بات نظر آتی ہے اس کو ٹوکیں، روکیں، منع کریں. نہیں بھائی میں تمہیں اپنے ساتھ جنت میں لے کے جانا چاہتا ہوں. نہیں بہن میں تمہیں اپنے ساتھ جنت میں لے کے، میری اہلیہ میں تمہیں اپنے ساتھ جنت میں نہیں، میں اپنی آنکھوں کے سامنے تمہیں خلاف شریعت دیکھتے ہوئے، خلاف سنت چلتے ہوئے دیکھ، تمہیں جہنم کا ایندھن نہیں بنا. محبت تو یہ کریں گے ہم سارے انشاءاللہ. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں ہمارے اہل خانہ کے ساتھ جنت کا داخلہ عطا فرمائے. ہمیں ہمارے اہل خانہ سمیت اللہ جہنم سے آزاد فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا کر لیجیے. احمد بھائی ان کی ہمشیرہ، ان کا آپریشن ہوا ہے، ان کی بیماری کے لیے، ان کی صحت یابی کے لیے دعا کریں. اور بھی جتنے بیماروں کے لیے دعا کی درخواست کی گئی ہے سب کے لیے دعا کریں. اللہ سارے بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک الکریم ولعظیم سلطانک. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا بدیع السماوات یا حی یا قیوم انا نسألک اللہم انا نسألک بأننا نشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین. اللہ یہ وہ سارے الفاظ ہیں، یہ وہ سارے جملے ہیں جن کے متعلق جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی ان کے ساتھ دعا کرتا ہے آپ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں. اللہ ہماری پہلی التجا یہ ہے ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اللہ جتنے گناہ ہیں، صغیرہ ہیں، کبیرہ ہیں، ظاہری ہیں، پوشیدہ ہیں، اللہ سارے گناہوں پہ قلم پھیر دیجیے. اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے.
اللہ یہ بخشش کی راتیں ہیں، اللہ مغفرت کی راتیں ہیں، اللہ رمضان کی وہ مبارک راتیں ہیں جن کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آپ روزانہ کئی گردنوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتے ہیں۔ اللہ ہم نہیں جانتے، ہمارا اپنے متعلق کوئی گمان نہیں، ہمیں خبر نہیں ہماری گردن ابھی تک جہنم سے آزاد ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ اللہ آپ سے التجا ہے، ہاتھ پھیلا کے التجا ہے، اللہ گڑ گڑا کے التجا ہے، ہم سب کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما دیجئے۔ اللہ ہم سب کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما دیجئے۔ اللہ ہمارے اہل خانہ کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما دیجئے۔ اللہ ہمارے عزو و اقربا کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما دیجئے۔ ہمارے دوست احباب کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما دیجئے۔ ہمارے رشتہ داروں کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما دیجئے۔ اللہ جس جس کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، جس جس سے ہم محبت کرتے ہیں، اللہ سب کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما دیجئے۔ اللہ تیری ذات کی قسم ہے، اگر اس وقت بھی معافی نہ ملی، اگر رمضان میں بھی گناہوں کو معاف نہ کروایا، تو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق بد نصیب ہے وہ بندہ، ہلاکت ہے اس بندے کے لیے جو رمضان کو پائے پھر اپنے گناہ معاف نہ کروائے۔ اللہ ہمارا شمار ان بد نصیبوں میں نہ کرنا۔ اللہ ہمارے سارے گناہ معاف فرما دیجئے۔ اللہ سارے گناہوں پہ قلم پھیر دیجئے۔ اللہ آپ رؤوف ہیں، آپ رحیم ہیں، آپ کریم ہیں۔ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا۔ آپ معاف کرنا پسند کرتے ہیں، معاف کرنے والی ذات ہے۔ آپ سے التجا ہے ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اللہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، رات کے آخری پہر شروع ہونے کو ہیں۔ اللہ آپ آسمان دنیا پہ تشریف لانے والے ہیں۔ اللہ آپ سے التجا ہے وہ لمحات آنے والے ہیں جب آپ ہاتھ پھیلا کے لوگوں سے سوال کریں گے، حل من مستغفر، ہے کوئی توبہ طلب کرنے والا، معافی طلب کرنے والا؟ میں رب آیا ہوں، میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ اللہ ہم نے اپنی جھولیاں پھیلا لی، ہم سوال کر رہے ہیں، اللہ ہمارے سارے گناہ معاف فرما دیجئے۔ اللہ ابھی ہمارے متعلق یہ فیصلہ فرما دیجئے کہ ہمیں جہنم سے آزاد کر دیا گیا اور جنت ہمارے لیے جائز قرار دے دی گئی۔ اللہ جنت کو ہم پر واجب قرار دے دیجئے، ہم سب کو جنت کا داخلہ عطا فرما دیجئے۔ الہی جتنے بیمار ہیں سب بیماروں کو شفا کاملہ واجلہ عطا فرما دیجئے۔ اللہ جو مرض ہے اس کی شفا، اس کا علاج آپ کے پاس موجود ہے۔ ہمارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر ایمان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے کوئی بیماری ایسی اتاری نہیں جس کی شفا نہ اتاری ہو، وہ روحانی مسئلہ ہو، وہ جسمانی مسئلہ ہو، وہ کوئی معاملہ ہو، ہر مرض کی شفا آپ کے پاس ہے۔ اللہ ہمارے سارے مریضوں کے مرض کو شفا میں تبدیل فرما دیجئے، سب بیماروں کی بیماری کو شفا میں تبدیل فرما دیجئے، سب بیماروں کو شفا کاملہ واجلہ عطا فرما دیجئے۔ اللہ ڈاکٹر لاکھ کہتے پھرے مرض لا علاج ہے، اس کا علاج ہمارے پاس ہے۔ اللہ تیری ذات کی قسم ہے وہ ان کی کمی ہے، وہ ان کی کوتاہی ہے کہ وہ اس کے علاج تک نہیں پہنچ۔ آپ کے پاس علاج موجود ہے، آپ جب چاہیں جیسے چاہیں جس کو چاہیں شفا دے سکتے ہیں۔ ہمارے سارے مریضوں کو شفا عطا فرما دیجئے، ہمارے سارے مریضوں کو شفا عطا فرما دیجئے۔ اللہ جتنے مسلمان اس دنیا سے جا چکے ہیں، ہمارے عزیز و اقربا، ہمارے رشتہ دار، ہمارے بہن بھائی، ہمارے اماں ابا جو دنیا سے چلے گئے، اللہ سب کی مغفرت فرما دیجئے۔ ہمارے نانا نانی، ہمارے دادا دادی، ہمارے تایا چچا، ماموں خالہ، اللہ جو آپ کے پاس آ چکے ہیں، اللہ سب کی مغفرت فرما دیجئے۔ الہی سب کی قبروں کو جنت کے باغ بنا دیجئے، اللہ سب کے درجات کو بلند فرما دیجئے۔ الہی التجا ہے ہمارے ماں باپ، اللہ تیری ذات کی قسم ہمارے اوپر ان کا بڑا ہی احسان ہے۔ اللہ آپ نے قرآن کریم میں جہاں اپنا ذکر کیا ساتھ ماں باپ کا تذکرہ کیا، یہ بات بتلانے کے لیے کہ اللہ آپ کی ذات کے بعد اگر انسان کے اوپر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کے بعد کسی کا احسان ہے تو وہ ماں باپ کا احسان۔ اللہ ہم آپ سے التجا کرتے ہیں، آپ سے دعا کرتے ہیں، ہمارے ماں باپ اگر زندہ ہیں انہیں امن، سکون، چین، اطمینان، عافیت والی زندگی عطا فرما دیجئے۔ اللہ تیری ذات کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں ہم ان کی خدمت کا حق نہیں ادا کر سکتے، اللہ ان کو ناراض بھی کر بیٹھتے ہیں، اللہ وہ غصہ بھی کر جاتے ہیں، ناراض بھی ہو جاتے ہیں۔ اللہ التجا یہ ہے جو کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں ان کو معاف فرما دیجیے، اللہ جو کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں ان کو معاف فرما دیجیے، صحیح معنوں میں ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، ہمیں ہماری ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے، ہمارے ماں باپ کے سینے کا نور بنا دیجیے، اللہ وہ ہمیں دیکھے تو ان کا چہرہ کھل اٹھے، اللہ وہ دیکھے تو ان کا دل خوش ہو جائے، اللہ ماں باپ کی ناراضگیوں سے محفوظ فرما دیجیے، اللہ ہماری اولادوں کو ہمارا فرما بردار بنا دیجیے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے، ہمارے سینے کا نور بنا دیجیے، ہم میں سے جن کے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں الہی ان کی مغفرت فرما دیجیے، اللہ ان کے درجات بلند فرما دیجیے، اللہ ان کی قبر پر اپنی کروڑوں رحمتیں نازل فرما دیجیے،
اللہ ان کی قبروں پر اپنی کروڑوں رحمتیں نازل فرما دیجیے۔ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا جب ماں باپ کی وفات کے بعد اولاد ان کے لیے دعا کرتی ہے، آپ کی طرف سے ان کو اطلاع دی جاتی ہے اور ان کے جنت میں درجات بلند کیے جاتے ہیں۔ اللہ آج ہمارے ماں باپ کو یہ اطلاع دے دیجیے، جنت میں ان کے درجات کی بلندی کا سبب ہمیں بنا دیجیے، جنت میں ان کے درجات میں اضافے کا سبب ہمیں بنا دیجیے، ہمارے ماں باپ کے درجات کو بلند فرما دیجیے، جنت میں ان کو اعلیٰ مقام عطا فرما دیجیے۔ اللہ جتنے پریشان حال ہیں سب کی ساری پریشانیاں دور فرما دیجیے، اللہ آسانیوں والے معاملے فرما دیجیے، جتنے غم ہیں، جتنی پریشانی ہیں، جتنی تکلیفیں ہیں، اللہ سب کو آسانیوں میں تبدیل فرما دیجیے، اپنے رحم اور رحمت والے معاملے فرما دیجیے، جتنی الجھنیں اللہ ان کو سلجھا دیجیے، جتنے غم ان کو خوشیوں میں تبدیل فرما دیجیے، جتنی پریشانیاں ان کو آسانیوں میں تبدیل فرما دیجیے، جو جو جائز خواہشات نیک تمنائیں ہمارے سینوں میں پل رہی ہیں اللہ آپ سب کو جانتے ہیں، اللہ سب پوری فرما دیجیے، تمام نیک حاجات کو پورا فرما دیجیے۔ اللہ جو رزق کی کمی کا شکار ہے اپنی جناب سے فراخ حلال آسانی والا رزق عطا فرما دیجیے۔ اللہ آپ سے التجا ہے، اللہ ساری زندگی صرف اپنے سامنے ہاتھ پھیلانے کی توفیق عطا فرما دیجیے، اللہ لوگوں کی محتاجیوں سے محفوظ فرما دیجیے، اللہ لوگوں کے سامنے ساری زندگی ہاتھ پھیلانے والا نہ بنانا، اللہ ہماری نسلوں کو بھی لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا نہ بنا، فقط اپنی ذات کا محتاج بنا لیجیے، صرف اپنی ذات کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا بنا دیجیے۔ اللہ جو اولاد نہ ہونے سے پریشان ہے اللہ ان کو نیک صالح نرینہ اولاد عطا فرما دیجیے، جو اولاد کی نافرمانیوں سے پریشان ہے اللہ ان کی اولادوں کو ان کا فرما بردار بنا دیجیے، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے، ان کے سینے کا نور بنا دیجیے۔ اللہ جو بہنوں بیٹیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہے اللہ ان کے لیے رشتوں کا بہترین بندوبست فرما دیجیے۔ اللہ ماں باپ بیچارے بڑی اذیت کاٹتے ہیں، بڑا پریشان ہوتے ہیں، لوگوں سے تذکرہ نہیں کر پاتے، گھروں میں سڑتے کٹتے رہتے ہیں، اللہ جتنے لوگ رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں اللہ ان کے لیے رشتوں کا بہترین بندوبست فرما دیجیے۔ اللہ جو بہنیں بیٹیاں بیاہ کے پریشان ہیں اللہ ان کے گھروں کو آباد فرما دیجیے، جو خاوندوں کے ظلم و ستم سے سسرالیوں کے ظلم و ستم سے پریشان ہیں اللہ ان کے گھروں میں آباد کاری فرما دیجیے، آپس میں پیار محبت انسیت اتفاق کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ الہی ہمارے ملک پاکستان پر رحم فرما دیجیے، اللہ ہماری سرحدوں کی حفاظت فرما دیجیے، ہمارے اندرونی بیرونی معاملات کی حفاظت فرما دیجیے، اللہ ہماری معیشت کی خود حفاظت فرما دیجیے، اللہ ہمیں بہترین حکمران عطا فرما دیجیے۔ اللہ تیری ذات کی قسم اعتراف کرتے ہیں ہم ہر دفعہ دھوکہ کھاتے ہیں، ہم جھوٹے وعدوں میں آ جاتے ہیں، ہم جھوٹی باتوں میں آ جاتے ہیں، اللہ آپ بہتر جانتے ہیں جو ہمارے حق میں بہتر ہے، ہمارے ملک میں کے حق میں بہتر ہے اللہ ہمیں وہ حکمران عطا فرما دیجیے۔ اللہ جو ہمارے حق میں بہتر نہیں، ہمارے ملک کے دشمن ہے، ہماری معیشت کے دشمن ہے اللہ ان کو نیست و نابود فرما دیجیے، ہماری ان سے جان چھڑا دیجیے، اللہ ہمیں بہترین حکمران عطا فرما دیجیے۔ الہی آخری التجا یہ ہے اللہ کل قیامت کے دن جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ عطا فرما دیجیے۔ اللہ دنیا میں یہاں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے محروم نہیں ہے اللہ آخرت میں محروم نہ رکھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی بنا دیجیے، آپ کے ساتھ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دیجیے، صحابہ کا ساتھ عطا فرما دیجیے، اللہ بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس کا داخلہ عطا فرما، اللہ ہمیں ہمارے اہل خانہ کو عزت و اقربا کو دوست احباب کو ہم سب کو بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس کا داخلہ، اللہ ہمارے پلے کچھ بھی نہیں، ہمارے پاس کوئی نیکیاں نہیں، ہم نہ گناہوں سے بچتے ہیں، ہم کیا منہ لے کے آئیں گے آپ کے پاس، ہم کیسے حساب دیں گے کہ یہ کیا وہ، اللہ نہیں تیری ذات کی قسم ہے ہم یہ طاقت نہیں رکھتے، ہم یہ استطاعت نہیں رکھتے، اللہ ہم سے حساب نہ لینا، بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس کا داخلہ عطا فرما دی، اللہ اپنے عرش کے ساتھ نور کے ممبروں پر جگہ عطا فرما دی، الہی اپنے عرش کے ساتھ نور کے ممبروں پر جگہ عطا فرما، اللہ جو تیرے گھروں کو آباد کرتے ہیں ان کی دنیا و آخرت کو آباد فرما دی، جو تیرے اس گھر کے لیے کوششیں کاوشیں کر رہے ہیں اللہ ان کی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبولیت عطا فرما دیجیے، ان کو دنیا میں بھی اس کا بہترین اجر عطا فرما دیجیے، آخرت میں بھی اس کا بہترین اجر عطا فرما دیجیے، اللہ تیرے گھروں کے ساتھ محبت کرنے والا بنا دیجیے، اللہ اپنے پسندیدہ بندوں میں ہم سب کو شامل فرما لیجیے، اللہ اپنے ولیوں میں ہمارا شمار فرما لیجیے، اللہ اپنے دوستوں میں ہمارا شمار فرما لیجیے، اپنے پسندیدہ بندوں میں ہمارا شمار فرما لیجیے، ہمیں اپنے محبوبین میں شامل فرما لیجیے، الہی جو مانگا عطا فرما دیجیے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما دیجیے، وصلی اللہ تعالی علی قلوب خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔